अस्सलाम वालेकुम। डिबेट में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान। अमेरिका के मजीद हमले, ईरान का जवाब और आबनाए हुर्मज एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज। तेल महंगा, बहरी तजारत खतरे में और सफारतकारी शायद अपनी सबसे बड़ी आजमाइश से गुजर रही है। क्या यह सिर्फ महदूद कार्रवाई है या ऐसी जंग जिसके असरात पूरी दुनिया महसूस करेगी? और इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए रास्ता क्या होगा? इसी पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान, साबिक सफारतकार नायला चौहान और ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का डिबेट में शामिल होने का। एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा, ये आपसे जानना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद अब ईरान ने भी एक तरह से ये कह दिया है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त जो है उसे ख़त्म समझा जाए, तो क्या समझती हैं आप कि ये ख़त्म हो गया है या अब भी पाकिस्तान का सफारतकारी का जो किरदार है वो आगे बढ़ सकता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अब एक पार्टी भी ख़त्म करे तो वो ख़त्म हो जाता है, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक आगाज था कि सुलह सफाई की तरफ से बात कोई प्रॉपर मुआहदा वो कर सकते हैं, लेकिन 60 दिन तो क्या ये मतलब अभी ही आप देखिए कि किस किस्म की एक्टिविटीज हुर्मुज़ पे शुरू हो गई हुई हैं। तो मुआहदा के तो मेरे ख्याल में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन ये फैसला करना होगा कि उनके हक में ये जंग जारी रखना है या जंग बंदी है। बेहतर। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, एम्बेसडर साहिबा तो कह रही हैं कि मुआहदे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सफारतकारी कायम है। तो ये किस किस्म की सफारतकारी होगी, कैसे सफारतकारी होगी जब मुआहदे के ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो पा रहा? बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहिबा ठीक कह रही, क्योंकि माहदे की जितनी क्लॉजेज हैं उसमें एक क्लॉज ये थी कि कोई भी फरीक जो है इस माहदे को वायलेट नहीं करेगा। बुनियादी तौर पे ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था कि मुफाहमत की याददाश्त थी। अब उसके ऊपर ट्रंप जब गया था नेटो की कॉन्फ्रेंस में टर्किया में, तो वहीं उसने कह दिया था कि जी मैं इस माहदे को ख़त्म कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ न सिर्फ उसने कहा था बल्कि फिजिकली उसने अटैक शुरू कर दिया था ईरान के ऊपर। अभी पिछले आप देख रहे हैं कल परसों से और बल्कि पिछले कोई 12 घंटों में जो अटैक हुए ईरान के ऊपर, बड़े सीवियर किस्म के उनके अपना सिविलियन एरियाज को, मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया, और ईरान ने भी उसको रिस्पॉन्ड उसी तरीके से किया। तो जब दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और आप देखिएगा कि उसकी तरफ से एक बयान एक अमेरिका की तरफ ये भी आया है कि ये सीज फायर नहीं होगा लेकिन बातचीत जारी रहेगी। अब बातचीत के इश्यूज पे होगी, बातचीत के इश्यूज जो थे वो तो ईरान से अगर ताल्लुक रखते थे तो वो तो उनके फंड्स के मुतालिक थे, या अगर ताल्लुक रखते थे तो वो तो थे कि जी ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको किस तरह डाइल्यूट किया जाएगा। तो जब ये जंग का माहौल होगा तो फिर बातचीत तो नहीं होगी ना। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है, धोखाधड़ी है। जो आप ट्रंप का जो करैक्टर है, जो एप्स्टीन फाइल का मुजरिम है, पूरी दुनिया जानती है और उसकी तस्वीरें अखबारों में छपी हुई हैं, और जो उसका आप बिहेवियर भी जानते हैं, बिल्कुल उसका बिहेवियर ऐसा है जैसे किसी साइकोपैथ का बिहेवियर होता है, जो नफ्सियाती तौर पर मरीज बन गया होता है किसी चीज का। और नफ्सियात में मरीज बनने की उसकी बड़ी वजह यह है कि वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जो पूरी दुनिया कह रही है, अमेरिका के अंदर लोग कह रहे हैं, बाहर कह रहे हैं कि जी अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक तजवीराती शिकस्त हो गई है और ईरान को एक फतह हासिल हुई। अब उस फतह को जो ईरान की वो चाहता है उसको किस तरह ईरान के ऊपर क्रिटिसाइज करे। अभी तो ईरान को फतह हासिल हुई है तो इसी शौक में वो एक ज़ियोनिस्ट रिपब्लिकन था लिंडसे ग्राहम, उसको वो भी चला गया, वो अपना दुनिया से गुजर गया, क्योंकि इनको इसके साथ दो और रिपब्लिकन है बड़े साथ बीमार है। तो इनको ईरान की जो विक्ट्री है एक वो नहीं हजम हुई। दूसरे ईरान को जिस तरह ये सब्जुगेट करना चाहते थे, ईरान उस तरह सब्जुगेट होने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब ईरान भी सब्जुगेट नहीं होगा, और ईरान ने कहा है कि जी हम रिटेलिएट करेंगे, और उसके साथ उन्होंने कुवैत में, बहरीन में जितनी अमेरिकन फैसिलिटीज हैं उनको उन्होंने टारगेट किया। और उसके साथ साथ आपने देखा इसका थोड़ा सा दायरा कार और बढ़ गया जंग का, जब हूतीज ने जो है वो फायर किया सऊदी अरब के ऊपर और पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की है।
تو یہ یمن سے جو حملہ یہیں ہوا ہے، پہ اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ یہ جو جنگ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ محدود رہے گی یا اس کا دائرہ کار جو ہے وہ ایک طویل جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ جس طریقے سے جنگ ہو رہی ہے اور جس طرح اس کی ایکسپینشن، ابھی دیکھیے نا، اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ دبئی اور ابو ظہبی میں امریکی سفارت خانے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، اور امریکہ جو ہے اس سے بعد بحرین اور قطر سے بھی نکل رہا ہے۔ تو یہ فی الحال تو یہ ریجنلائزڈ کنفلکٹ رکھتا ہے۔ ریجنلائزڈ کنفلکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران اور ایران کے ساتھ جو مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، جیسے میں نے آبزرو کیا کہ حوثیز نے اگر سعودی عرب کے اوپر فائر کیا اور سعودی عرب نے ریٹیلیٹ کیا ہے، تو یہ اس جگہ تک یہ فی الحال محدود ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، یا خدا نہ کرے اس کی ایکسپینشن ہو تو اس میں پھر کوئی دو تین طاقتیں اور ہیں جو شامل ہوں گی، چائنا شامل ہوگا یا کوئی رشیا کے طریقے سے آئے گا۔ ادروائز جس طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ میرا خیال جب مڈل ایسٹ کے ریجن تک، اور کیونکہ اسرائیل نے بھی ابھی لیبنان تک ہی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھا ہے، اور اسرائیل ابھی ایران کے اوپر جو حملے ہیں اس میں شامل نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ ہوگا تو صاف ظاہر ہے ایران اسرائیل کے اوپر بھی حملہ کرے گا۔ تو بنیادی طور پہ دو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ ایک تو انٹینشن یہ ہے کہ کوئی بات چیت کی جائے، جس کو پاکستان نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی اور دونوں فریقین سے کہا کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سینیریو میں جب تک دونوں فریق اپنا ایکشن اینڈ کاؤنٹر ایکشن سے باز نہیں آتے، اس وقت تک تو یہ جو جنگ آپ وٹنس کر رہے ہیں ان دی فارم آف ایریل اٹیک، یہ جنگ جو ہے میرا خیال آنے والے دنوں میں جاری رہے گی۔ ٹرمپ جو ہے، میں پھر آپ سے عرض کروں کہ وہ سائیکوپیتھ ہو گیا، نفسیاتی مریض ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اب آپ نے دیکھا کل ایک بریفنگ ہوئی ہے، پرسوں پینٹاگون میں بڑی کلاسیفائڈ بریفنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ریپبلکنز ہیں، جو باقی لوگ ہیں، ان کا کرس مرفی صاحب ہے کہ ان کا بیان آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چیز سے اب نکلا کس طرح جائے۔ صاف ظاہر ہے وہاں پہ جو بتایا سینیریو پیش کیا گیا ہوگا اس میں یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ امریکہ کی ایگزٹ اسٹریٹجی اب کیا ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارا پریشر ہے، فائنینشیل پریشر جو امریکہ بھی بنتا ہے، تو ایک کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ایپسٹین فائل کا مجرم جو ہے جس کا نام ہی ایپسٹین ٹرمپ ہونا چاہیے، وہ اس کو اور کنفیوز کر رہا ہے۔ بہتر بریگیڈیئر صاحب، میں یقیناً امریکہ کی داخلی سیاست بھی بات کروں گا۔ جی نائلہ چوہان صاحبہ، پاکستان نے تحمل کے مظاہرے کا کہا ہے، چین اور روس بھی کہہ رہے ہیں کہ صورتحال میں تحمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف بیانات تک ہی محدود ہے یا یہ ملک کوئی کردار بھی ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو بیانات پہ ہیں، لیکن کردار بالکل ادا کر رہا ہے۔ چائنا نے جو ہے، آپ دیکھیے سعودی عربیہ اور ایران کی جو ہے وہ دوستی کروائی، اور چین جو ہے وہ ایران کے ساتھ بڑا نزدیکی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور روس بھی اسی طرح، اور ان کا انفراسٹرکچر بھی جو ہے وہ لنکیج ہو رہے ہیں لینڈ روٹ سے۔ تو یہ ممالک جو ہیں دونوں، چین اور روس، وہ اہم رول پلے کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ روس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یوکرین میں آلریڈی امبرائڈ ہے، اور چین جو ہے اس کی پالیسی میں نہیں ہے کہ وہ ایک ڈائریکٹ جنگ میں شرکت کرے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے بیگانہ ہے یا اس کو اس میں کوئی جو ہے وہ شمولیت نہیں ہے، وہ بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ بہتر۔ تو ایمبیسڈر صاحبہ، کیا لگتا ہے کہ یہ رول، یہ کردار جو ہے وہ دوبارہ دونوں کو مذاکرات کی میز پہ لا پائے گا تو کب تک؟ کہیں اس وقت تک کہیں یہ صورتحال بہت زیادہ پھیل تو نہیں جائے گی؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتے ہیں وارنگ پارٹیز پہ کہ وہ اس کو کتنا پھیلانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک امریکہ کی بات ہے اور اسرائیل کی بات ہے، اسرائیل میں نیتن یاہو کے جو سیاسی مستقبل ہے وہ تاریخ ہے۔ ادھر الیکشن آ رہی ہیں اکتوبر میں، تو وہ اس کی خاطر جو ہے وہ ضرور، اور پھر جو کورٹ نے اپنا فیصلہ ڈیلے کیا، اس کی کرپشن، اس کے باقی اس کے جو کیسز ہیں، تو اس کے پاس یہ ونڈو اپرچونٹی ہے جس کی وجہ سے اس نے لیبنان پہ بھی حملہ کیا، ساؤتھ لیبنان پہ۔ اس کا پہلا جو دور تھا اس میں بھی اس نے یہی کیا تھا، لیکن پھر انٹرنیشنل پریشر کے تحت انہیں لیبنان سے فوجیں وڈرا کرنی پڑی تھی،
جس کے نتیجے میں نیتنیاہو کی کرسی ان کے ہاتھ میں چلی گئی. اب وہ اپنی کرسی جانے نہیں دینا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ اتنی وہ تقریب کاری کرے کہ اس کی عوام جو ہے وہ اس کے ذاتی اور اس کی سیاسی کرپشن کو بھول کے اس جنگ کی وجہ سے اس کے ساتھ ہو جائے. صحیح. امریکہ میں بھی آپ دیکھیں میں مڈ پولز آ رہے ہیں تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بھی ان کے بھی جو ووٹ بینک ہے وہ ان کے اس وقت جو ہے وہ ناراض جا رہے کیونکہ جب یہ آئے تھے جنوری میں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں امن کا صدر ہوں گا, میں دنیا میں جنگیں بند کراؤں گا, میں جنگ کے خلاف ہوں. لیکن ان کے دورانیے میں جتنی ابھی جنگیں ہو رہی ہیں وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو اب ان کی بھی پاپولیرٹی افیکٹ ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری اسٹریٹ آف ہارمز پہ دیکھیں یہ پیسہ بنا رہے ہیں کیونکہ جب بھی ایک یہ بیان دیتے ہیں یا ٹویٹ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ گر جاتی ہے یا چڑھ جاتی ہے اور اس پہ بیٹنگ سے بھی بہت پیسہ بنایا جا رہا ہے. تو اس میں بہت سارے عناصر ہیں جس سے جن کو فائدہ ہو رہا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. جہاں تک ایران کی بات ہے, ایران کے لیے یہ ایک ایگزسٹینشل ایشو بن چکا ہے. ایران وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جنگ نہیں کریں گے تو اس کو بلکنائز کر دیں گے, اس کو توڑ پھوڑ کے تباہ کار کر دیں گے. تو وہ اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو تحفظ کرے اور جنگ کو جاری رکھے اس حد تک کہ اس کے دشمن جو ہے وہ ہار جائے. تو دونوں سائڈ جو ہیں ان کی میکسیملسٹ اپروچز ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان مفاہمت کرنا اس وقت بہت دشوار ہے. بہت بہتر. غضنفر صاحب, امبیسڈر صاحبہ کا کہنا ہے کہ ایران کے مفاد میں ہے کہ وہ جنگ کو طول دے, اس کو جاری رکھے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے, جو کشیدگی حالیہ بڑھی ہے, اس میں آپ کی نظر میں ذمہ دار زیادہ کون ہے, امریکہ یا ایران؟ ذمہ دار تو امریکہ, جنگ کے پورے تباہی و بربادی کا ذمہ دار امریکہ, اور وہ ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے اسرائیل جو دنیا کی ناجائز ویسط ہے, وہ سے ذمہ دار ہے. بنیادی طور پہ تو یہ جنگ میں نے آپ سے بارہ کہا کہ مذہبی جمہوریت پہ لڑی جا رہی ہے. اس کا جیوگرافیکل آبجیکٹو ایک ہی ہے, اور اس کا جو جیوگرافیکل آبجیکٹو ہے وہ مذہبی جمہوریت, جو نیو کانز اور زیونسٹ کا ایک دہشت گردی کا کمبائنڈ میں غضنفر صاحب اگر اجازت دیں, میں یہ مفاہمتی یادداشت کے بعد جو یہ ایسکلیشن ہوئی ہے اس کے تناظر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں اس وہ ایگزسٹ کر رہی ہے, چاہے وہ مفاہمتی یادداشت کے بعد ہو چاہے یادداشت سے پہلے. ان کا بنیادی طور پہ جو ایجنڈا ہے, وہ جو انہیرنٹ ایجنڈا ہے, جو خواہش ہے, وہ چاہے مفاہمت سے پہلے ہو یا مفاہمت کے بعد ہو, وہ جو جتنے بھی یہ نیو کانز اور زیونسٹ دہشت گرد ہیں ان کے ممبر جو امریکہ میں بھی موجود ہیں, اسرائیل میں بھی موجود ہیں, ٹرمپ از آلسو ون آف دی وٹنس, ون آف دی ممبر فار دیٹ. ان کا مطلب ہے, ایک ہی مطلب ہے, یاد رکھیے گا ذہن میں, ایران کو تباہ کرنا. اس لیے کہ ایران ایک ملک ہے جو گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کے اوپر ایک بہت مضبوطی سے کھڑا ہے, اور وہ ایران اسرائیل اور امریکہ کی ڈکٹیشن اپنا سننے کے لیے تیار نہیں. تو ایران جو جنگ لڑ رہا ہے وہ صرف ایران ہی کی جنگ نہیں ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران کسی طرح بھی سبجوگیٹ کرتا ہے وہ مسلم دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا گریٹر اسرائیل کا پلان کیا ہے. تو ایران کی جو اپنی سروائیول ہے وہ بھی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اب آپ خود ہی سوچئے ایک سیکنڈ کو بیٹھ کے کہ اگر امریکہ ایران کو فائر کرے گا, ایران کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا, خاموشی سے برداشت کر لے گا. اسٹیٹ آف ہارمز جیوگرافیکلی, ٹیکنیکلی, یونائٹڈ نیشن کا جو لا آف سی ہے اس کے مطابق یہ اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے ایران کے ذمہ داری کے علاقے میں فال ہوتی ہے. چلے اس کا ایک انٹرنیشنل رول یہ ہے کہ جو اسٹیٹس ہوں گی وہ انٹرنیشنل واٹرز ہوں گے, وہاں ٹول عائد نہیں کریں گے. تو اب تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی وہاں پہ فیس دیں گے. تو پھر وہاں پہ کہاں گیا وہ جس کو آپ اصول کہتے ہیں, رول کہتے ہیں, یا نیوٹرلٹی کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایران کے جیوگرافیکل باؤنڈری سے ریلیٹڈ جگہوں پہ حملہ کریں گے, اس کو دھمکی دیں گے,
تہذیبیں مٹانے کی دھمکی دیں گے، چاہے وہ یادداشت سے بعد ہو یا یادداشت سے پہلے ہو، تو پھر ایران تو ریٹیلیٹ کرے گا نا. اب ایک پیس آ گیا تھا، ٹیکنیکل کمیٹی کے مذاکرات ہونے جا رہے تھے، وہ ایران نے تو اس کے اوپر نہیں کیا، ریئیکٹ کیا کہ جو اس نے جا کے امریکہ کے اوپر گولہ مار دیا. اب امریکہ کرنے کی کوشش کیا کر رہا ہے؟ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ اسٹیٹ آف ہارمز کو اوائڈ کر کے جو اپنا عمان کے ساتھ جو پیسج ہے وہاں پہ جہازوں کو ڈائیورٹ کرتے. اب انٹرنیشنلی تو جتنے جہاز گزرتے ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن جو اسٹیٹ آف ہارمز ہوتی ہے، ایران نے کہا جی آپ یہاں سے گزرے کیونکہ ہمارے علاقے میں آتا ہے، اب وہ ٹول نہیں لیں گے تو ہم سروس فیس دیں گے. بات یہ ہے کہ اس چیز کو جتنا یاد رکھیے گا، اس کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے. امریکہ اسرائیل کا جو کامن مذہبی جنوبیت پہ بیس کر کے جو ان کا آبجیکٹو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اگر رجیم چینج ہو جاتا تو انڈائریکٹ طریقے سے وہ ایران کو تباہ کرتے. اب رجیم چینج نہیں ہوا ہے، ایران نے ریزسٹ کیا ہے، تو پھر بمباری کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ایران کو خدا نہ کرے اس کو بتا. جی، آپ نے بریگیڈیئر صاحب ٹیکنیکل راؤنڈ کی بات کی، تو میں امبیسڈر صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ٹیکنیکل راؤنڈ کیا اس صورتحال میں ممکن دکھائی دیتا ہے آپ کو، اور اگر دکھائی دیتا ہے تو کب تک امبیسڈر صاحبہ؟ دیکھیے، جو ٹیکنیکل گراؤنڈ ٹیکنیکل کمیٹیز کی ملاقات تھی اس کو تو ڈسٹرب کر دیا گیا ہے، لیکن جو ایشوز بہانہ بنائے گئے جنگ کے لیے، ان کے حل کے لیے تکنیکی کمیٹیوں کا بہت ضروری ہے ملنا اور ان مسائل کو حل کرنا، اگر امن جو ہے وہ ہدف ہے. لیکن اگر جو ہے ہدف ایران کو تباہ کرنا ہے تو پھر وہ اسرائیل اور امریکہ جنگ بندی کی طرف نہیں جائیں گے. اور ایران بھی اس بات کو سمجھتا ہے اور وہ جنگ ختم ہونے کے لیے چاہتا ہے. جنگ بندی جب کرتے ہیں یہ، تو جیسے جے ڈی وینس نے ابھی انٹرویو میں ایک میں کہا کہ ہم تو جنگ بندی سیز فائر اس لیے کروا رہے تھے کہ ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹس کو تھوڑا سانس مل جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ٹائم مل جائے ریکوپریٹ کر کے ایک مزید تباہ کاری والی جنگ کرنے کا. تو یعنی وہ مفاہمت جو کر رہے تھے یا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کر رہے تھے، وہ اس نیت سے نہیں کر رہے تھے. ان کا کچھ مفہوم تھا وہ ایرانی سمجھتے ہیں. صحیح. ایران نے تب بھی کہا تھا گارنٹرز ہوں، جنگ بند ہونے ختم کر دیں گا. مکمل جنگ بندی، جنگ کا مکمل خاتمہ ایران چاہتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ عارضی جنگ بندی چاہتا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں سانس دے کے پھر دوبارہ تباہی کرنا چاہتے تھے. ایران اس بات کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ سیز فائر کے خلاف تھا، جنگ بند کرنا چاہ رہا تھا. لیکن جب نہیں کی بند تو ایران نے کہا ٹھیک ہے پھر کھل کے کھیلو، دیکھتے ہیں پھر کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. لیکن اس میں تباہ کاری بہت زیادہ ہوگی اور پھیلنے کی بھی چانسز بہت زیادہ ہے، کیونکہ اب نیتن یاہو کی اسپیچز سنیں تو وہ ترکیے کو بھی جو ہے ٹارگٹ کرنے کو کہہ رہا ہے. تو یہ جو ہے پھیلانا چاہ رہے، اسرائیل پھیلانا چاہ رہے، کیونکہ اس کا ایجنڈا گریٹر اسرائیل ہے. صحیح، بہت بہتر. امبیسڈر صاحبہ ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد، تو معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک بریک لیجئے. پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے تھے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی. بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان اس صورتحال میں کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو پوزیشن کرے گا، اس کا راستہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ ایک طرف امریکہ ہے جس کے ساتھ تعلقات پاکستان کے موجود ہیں، ایران ہمارا ہمسایہ ہے، تو اس صورتحال میں ہم کئی مشکل میں تو پیدا نہیں ہو جائے گی ہمارے لیے؟ شروع سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے ڈپلومیٹیکلی اور ریلیشن وائز. اب ایران ہمارا امیڈیٹ نیبر ہے اور 909 کلومیٹر بارڈر ہم ایران کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ایران سے ہمارے تعلقات دو رولر کوسٹر رہے، لیکن ایران واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز پاکستان. اب پاکستان اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی 1947 میں پہلا جو تھا وہ امریکہ ہی کا تھا، اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے رولر کوسٹر ڈرائیو رہی ہے، اور سب سے زیادہ سینکشن ڈلائے رہے ہیں امریکہ کا.
لیکن اس وقت جو بات چیت ہوگی وہ بنیادی طور پہ اس اصول پہ مبنی ہے کہ یہ آپ امن پیس کریں. پاکستان یہ کام نہ وہ امریکہ کی فیور میں کر رہا نہ وہ ایران کی فیور, بنیادی طور پہ دنیا کی فیور میں کام تھا کہ جو ایک انرجی کنسٹرینٹ پوری دنیا میں آ رہا ہے, اور اس طرح پوری کے پوری اگر گلف اٹھتی ہے یا اسٹیٹ آف ہارمز اٹھتی ہے تو دنیا کا ہر ملک متاثر ہوتا ہے, انکلوڈنگ امریکہ اور انکلوڈنگ ایران. تو پاکستان تو اس اصول کے اوپر کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ جنگ بندی جو ہے یہ آگے چلے اور دونوں ممالک میں امن ہو. ابھی بھی پاکستان نے جب بات چیت کی ہے تو وہ دونوں ممالک کے درمیان جو امن ہے اس کے متعلق بات چیت کی ہے. اصل میں جو پاکستان کا پریشر ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, اور سعودی عرب میں ہمارا ایک جو اسکواڈرن ہے وہ بھی ڈپلائڈ ہے, اور سعودی عرب اور ایران جو ہے ان کے درمیان بھی آپس میں چائنا نے ایک رپروچما کرایا تھا. تو یہ جنگ جس طرح بھی جائے پاکستان کی ایک تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یو اے ای نے تو اپنا رنگ دکھا دیا ہے, وہ تو اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, وہ تو انہوں نے اپنے ملک میں ایک گریٹر اسرائیل کا پودا لگا لیا, دے آر ایجنٹ آف زیونزم, انہوں نے تو اپنا پورا کا پورا چہرہ دکھا دیا کہ ہم مسلمانوں کی پیٹھ کو کس طرح چھڑا گھونپیں گے. اب کوشش پاکستان کی دو ہے, ایک تو یہ امن آئے, دوسرا یہ ہے کہ یہ اسکلیشن جو ہے یہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان نہ پھیلے, وچ از اے ویری چیلنجنگ ٹاسک. بہتر, اس میں مشکلیں تو ہیں, مشکلات تو ہیں, لیکن پاکستان نے چونکہ انیشیٹو خود لیا ہے تو اب اس کو مینج ان بٹوین دی, وہ کہتے ہیں نا اپنا فلوئنگ ان بٹوین دی کرنٹ, وہ پاکستان کو وہ اسٹریٹجی ڈیوائز کرنے کی جو پاکستان کوشش کر رہا ہے. میں یہی چیز جاننا چاہوں گا امبیسڈر صاحبہ, کیا چیلنجز ہے پاکستان کے لیے اس موجودہ صورتحال میں, کیونکہ بہرحال پاکستان مرکزی ثالث ہے ایران اور امریکہ کے درمیان اس ساری جو مفاہمت ہوئی اس کے. دیکھیے پاکستان ثالث ہے لیکن جنگ کا حصہ نہیں, اور اس لیے پاکستان کامیاب ثالث ہے کیونکہ وہ کسی ایک سائڈ کی طرف نہیں ہے, وہ حق کے لیے اور حق کی بات کر رہا ہے. اور پاکستان کی یہ جو ایک سنسیئر کریڈیبل ثالثی اسی لیے بنی ہے کہ آپ غیر جانبداری سے کام کر رہے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے, جیسے اب آپ دیکھیے کہ ہوتیوں نے جو ہے وہ اٹیک شروع کر دیا ہے, تو اس میں اگر جنگ بڑھتی ہے تو کمپلیکیشنز بڑھ سکتی ہیں. ابھی پاکستان کی ثالثی سے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی نان ایگریشن پیکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر تو یہ ہو جاتا معاہدہ تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے, لیکن اس وقت جو ہے حالات گمبھیر ہیں. بہتر. تو بریگیڈیئر صاحب آخری حصے میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے جو حملے ہیں اس سے ایران کی صلاحیت کمزور ہوئی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ایران جو ہے وہ مؤثر جوابی کارروائی دینے کی صلاحیت جو ہے اس کی برقرار ہے؟ جنگ کا دیکھیں تھمب رول ہے, اور تھمب رول یہ ہے کہ جب بھی آپ جنگ میں جاتے ہیں تو تباہی تو ہوتی ہے, یا وہ بڑی طاقت ہے یا وہ چھوٹی طاقت. اب اس کا تمام کا فائدہ جو ایران کو یہ ہے کہ امریکہ کو یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہو رہا, امریکہ کے بیسس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں. ایران کے اوپر اٹیک جو ہو رہا ہے وہ ایران کی جتنی سویلین فیسلٹیز اور آرمی کی فیسلٹیز ہیں, وہ ملٹری فیسلٹیز ہیں, وہاں پہ اٹیک ہو تو صاف ظاہر ہے تباہی تو آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اس وارفیئر کا, اس جنگ کا پورا نا اسٹرکچر ایک اسٹائل ہی چینج کر دیا. ایران اس فائٹنگ وہ کہتے ہیں نا وار آف ایسیمیٹرک انڈیورنس فائٹ کر رہا ہے. وہ اس چیز کے جواب میں جو چیز وہاں پہ ہوتی ہے تو وہ میزائل فائر کر دیتا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ ایئر وارفیئر کے اوپر لگا ہوا, اس کے جہاز آتے ہیں وہ مارتے ہیں, وہ اٹ از اے مور ایکسپینسو فارم آف وارفیئر. اگر آپ اس کے اندر اس کی پھر ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں اور آئیں گی کہ امریکہ کی ڈیفنس پروڈکشن کس طرح متاثر ہو رہی ہے, اور وہ کتنے عرصے سسٹین کر سکتا ہے اور ایران کتنے عرصے سسٹین کر سکتا ہے. لیکن ایک کمپیریٹیو بیسس پہ ایران 3 سے 4 مہینے جو ہے جنگ کو لے کے چلتا رہتا ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ پروڈکشن جو ہے وہ بھی ان کی جو وارفیئر جو انہوں نے شروع کی ہے, جو ان کی ٹیکنالوجی ہے وہ پیچھے سے بھی جاری ہے. بٹ آف کورس تباہی بہت زیادہ ہوگی ایران کے اندر.
बेहतर, बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का, ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब और एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा। आपने हमें वक्त दिया, हम गुफ्तगू कर रहे थे मशरिक वस्ता की सूरत हाल के ऊपर। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद। पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हमारे जवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और ऐसे वक्त में एक सियासी बयान मुल्क में एक नई बहस छेड़ देता है। क्या शुहदा और कौमी सलामती सियासत से बालातर मौज़ूआत होने चाहिए और मुल्क की यकजहती कहाँ खड़ी है? इसके ऊपर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सैयदा शहला रज़ा। शहला साहबा, मौलाना फजलुर रहमान का जो हालिया बयान है काफ़ी उस पर बहस हो रही है। हुकूमत तो ये मुतालबा कर रही है कि उन्हें ये बयान वापस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने आप को शुहदा की एक वारिस जमात कहती है, तो आपकी जमात इस बयान को कैसे देखती है? अच्छा देखिए, मैं एक बात को बड़ा वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जब किसी को भी तालिबान समझ नहीं आ रहे थे और जब लोग तालिबान को गुड और बैड में डिवाइड कर रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा क्लियर स्टांस के साथ अगेंस्ट द टेररिज्म और टेररिस्ट खड़ी थी। और मोहतरमा को सिक्योरिटी रिस्क कहा जा रहा था और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था। मोहतरमा की शहादत हुई तो वो तालिबान ही के हाथों हुई। फिर इसके बाद हमने ऑपरेशन राह रास्त किया तो उसकी हमें सज़ा ये मिली कि 2013 के जो इलेक्शन थे तो हमें तालिबान की धमकी थी कि पीपल्स पार्टी को जो है न जलसे करने की इजाज़त थी न किसी की। फिर भी जो रियासत का बयानिया था उसके साथ हम खड़े हुए और जब मुज़ाकरात हुए तो चेयरमैन बिलावल ने ये बयान दिया था कि इनसे खैर की उम्मीद ना रखना। तो अब जो सूरत हाल है इस वक्त रियासत का जो बयानिया है वो गुड और बैड उसमें से ख़त्म हो गया है। उसमें से मुज़ाकरात भी अब ख़त्म हो गए हैं क्योंकि मुज़ाकरात का नतीजा ये देखा गया कि वो स्ट्रॉन्ग होने के लिए मुज़ाकरात करते थे। अब वो फितनतुल ख़वारिज हैं और जो अफ़गानिस्तान के इस वक्त ताल्लुक़ात हैं भारत से, पाकिस्तान में तो वो कहते हैं कि इस्लामी रियासत नहीं है, हम वो कायम करना चाहते हैं और भारत को वो अपना दूसरा घर कहते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा क्लियर स्टांस रखती है और हम उनसे इस वक्त हालत जंग में हैं। अभी पिछले हफ्ते ही या आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 11 मुहर्रम की बात है, बिल्कुल इसलिए कि उस इलाक़े में जुलूस भी होता है सोयम का। 11 मुहर्रम को बहुत बड़ा अटैक हुआ, उसमें भी आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के लोग थे। तो एक तो बात यह है कि कोई भी शख्स अगर ये बयान दे कि उनसे बातचीत की जाए उसको तो हम कंडेम करते हैं। अब जहाँ तक मौलाना के बयान की बात है, मौलाना पे खुद टीटीपी के इतने अटैक हो चुके हैं, दाइश के भी सबके, तो मैं ये समझती हूँ कि मौलाना टीटीपी की हिमायत नहीं कर रहे। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये काम है इस वक्त कि वो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना तो मुसल्लह हैं न उनके लोगों की ट्रेनिंग है। तो ये वो कहते हैं कि मुझे कहा जा रहा है कि लश्कर बनाया जाए। हाँ, मुझे नहीं मालूम कि उनसे कहा जा रहा है। अगर ये कहा जा रहा है तो गलत है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ना तो जब आपकी पुलिस ही अगेंस्ट द टेररिज्म जो है ट्रेंड नहीं है, अगर मौलाना कह रहे हैं तो इसी वजह से जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग कर रही है हमारी फ़ौज कर रही है, हम उसके पीछे हैं। कराची के अंदर बहुत बड़ा माजी में ऑपरेशन हुआ जिसमें पुलिसिंग की मदद से हुआ क्योंकि हमारी पुलिस क्राइम के लिए ट्रेंड होती है और ये टेररिज्म है। तो मैं नहीं समझती कि कोई लश्कर कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकती है। इस तरह तो पॉलिटिकल पार्टी का हर शख्स मुसल्ला हो जाएगा और कल जब हथियार उठ जाते हैं, हथियार हाथ में आते हैं तो वो चल भी जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसने मौलाना से कहा। और रही बात ये कि हुकूमत तो अभी कह रही है कि मौलाना को ये बयान वापस लेना चाहिए, तो आप अब मैं तो पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मौलाना से किसने ये कहा कि आप लोग लश्कर बनाएं और क्यों बनाएं। हमारी अपनी फ़ौज मौजूद है जो कि बड़ी ट्रेंड मौजूद है।
پوری دنیا جو ہے اس کی جنگی حکمت عملی کی تعریف کر رہی ہے، پوری دنیا میں اس کی عزت ہے، تو وہی کریں گے۔ ہاں ہمارا یہ کام ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، خاص طور پر کے پی میں، کیونکہ کے پی کے حالات بہت برے ہیں کہ کے پی میں جو حکومت ہے وہ اپنے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ہی کی دنیا میں فالوئنگ ہوتی ہے، مذہب کے علاوہ کی بات کر رہی ہوں میں، کہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ جو ہے یہ بات کریں لوگوں سے کہ بھائی آپ کی بے شک رشتہ داریاں ہوں افغانستان سے، بے شک آپ کے کمرے پاکستان میں ہوں، سین افغانستان میں ہوں، آپ نے بیٹی دی ہوئی ہو، ان کی بیٹی لی ہوئی ہو، وہ ایک الگ بات ہے، آپ نے تو اچھے ہی لوگوں کو دی ہوگی نا، جی، تو اور اچھے لوگوں سے لی ہوگی، تو آپ کو ہر ایک کو اپنے رشتہ دار کو بتا دینا ہے کہ بس آپ کی رشتہ داری آپ کی رشتہ داری، ہماری رشتہ داری ہماری رشتہ داری، لیکن ہماری ریڈ لائن یہ ہے کہ آپ کی ذات سے، آپ کی باتوں سے جو ہے وہ پاکستان کے کسی فرد کو، کسی زمین کو نقصان نہ پہنچے۔ اب مثال کے طور پر جو کراچی میں دہشت گردی ہوئی، اس میں ایک پاکستانی جو ہے باجوڑ کا وہ انوالوڈ، تو وہ کیوں ہوا؟ کیوں جو ہے اس کے دماغ میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے غربت اپنی جگہ، پریشانی اپنی جگہ، لیکن کسی کی جان لینا، تو یہ ساری باتیں ہیں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے۔ اس میں مسلمان، اس میں پاکستان کو، پاکستان کے ایک بہت حصہ جو ہے اس کو بہت عرصے تک جو ہے وہ مذہب کا نام اس پہ لیتا رہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ادھر بھی سوسائڈر تھا، اس سے جب گاڑی ہل رہی تھی تو اس نے کہا مجھے حوریں نظر آ رہی ہیں، تو لوگوں کو اس طرح سے برین جو ہے ان کا واشنگ کی گئی ہے۔ تو ہمارا یہ کام تو ہو سکتا ہے، لشکر بنانا پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے۔ تو میں شیلا صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ اس صورتحال یعنی دہشت گردی خاص طور پہ اور شہداء کے خاص طور پہ معاملے کو لے کے آپ سمجھتی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک مشترکہ ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شہداء کے معاملے کو سیاست میں نہیں لے کے آنا چاہیے؟ بھارت سے ہماری جنگ رہی اور اب افغانستان سے ہو رہی ہے، ان پہ تو وہ تو ہمارے بیٹے ہیں، شہید تو سب کے ہوتے ہیں، اس میں کوئی پارٹی کی وہ نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے ان کا بیان بھی نہیں سنا اور مجھے اتنی واضح نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ شہید پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا۔ میں سمجھتی ہوں ہر ایک عزت کرتا ہے، خود مولانا کی پارٹی میں بھی ہوئے، مولانا کے اپنے حمداللہ صاحب کا بیٹا بھی فوج میں ہے، اور کافی لوگ، میں نہیں سمجھتی کہ پاک فوج سے کسی کو، جو پاک فوج کا کردار ہے اس پہ کہ جو وہ جنگ میں اور جو ان کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، جو سیاسی ہے اس پہ تو ہر زمانے میں انٹرفیئرنس پہ جو ہے وہ تنقید رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ پہ کیونکہ وہ انڈیویجول ایکٹ تھا وہ رہی ہے تنقید، لیکن باقی یہ ہے کہ جو ہم نے موجودہ حالات دیکھے اس میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف اپنے ملک کے لیے انہوں نے بہت بہتر کیا بلکہ انہوں نے دنیا کے امن کے لیے بھی کام کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹرمپ کا دماغ خراب ہے تو وہ ایک سفارتکاری کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں پا رہی، لیکن پاکستان کے کردار کو تو آپ نظر نہیں انداز کر سکتے ہیں۔ ملٹری سفارتکاری بھی ہوئی، سویلین سفارتکاری بھی ہوئی، تو وقت اب بہت آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں اپنی فوج کے اور فوج کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، لیکن ٹیررزم سے لڑنا فوج کا ہی کام ہے، ہمارا کام ہے ان کے پیچھے دیوار بن کے کھڑے ہونا۔ تو دہشت گردی کے حوالے سے کیا آپ نہیں سمجھتی کہ کوئی قومی پالیسی، ایک مشترکہ ضابطۂ اخلاق بنانے میں ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری حکومت ابھی تک ناکام رہی ہے؟ دیکھیے ریاست کے بیانیے جو ہے نا مختلف انداز میں مختلف ادوار میں مختلف رہے، مثال کے طور پہ گڈ اور بیڈ رہے، اور وہ افغان طالبان کو اچھا سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہاں سے امریکہ کا انخلا ہوا تو یہاں تک کہہ دیا کہ فتح مکہ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جو تھے، اور یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ احسان اللہ احسان کو خاموشی سے جو ہے وہ بھگا دیا گیا جیل سے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ پھر اور کوئی اور بھی تھا جس کی فاتحہ بھی پڑھائی گئی کسی زمانے میں حکومت کے اندر بھی، اسمبلی میں، تو اور اسامہ بن لادن کو بھی لوگ شہید کہتے رہے، وہ تو شکر ہے کہ اس کی لاش وہ لے گئے ورنہ ایک مزار بن چکا ہوتا۔ تو ریاست کے جو بیانیے مختلف رہے،
تو اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن آیا، اسلام کا نام استعمال ہوا۔ اب ریاست بالکل کلیئر ہے، اب ان کو سمجھ آ گیا کہ افغان طالبان کون ہیں۔ ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی یہاں پہ حملے کرتی ہے اور وہاں جا کے چھپتی ہے، وہ پناہ دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جھٹلایا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بام پروف ملنی شروع ہو گئی، ہم ہی نشانے پہ آ گئے۔ لیکن ہم نے اپنا موقف نہیں چینج کیا، اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی دہشت گرد تھے، اب بھی دہشت گرد ہیں، اور یہ بھارت کے دوست ہیں، اور ہم ان سے حالت جنگ میں، ان سے آپ جس کی رشتہ داری ہے اس کو اپنے رشتہ داروں کو سمجھانا ہوگا کہ بھائی رشتہ داری اپنی جگہ، لیکن پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو اب آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ریاست کی پالیسی اب واضح ہے، اب گڈ اور بیڈ کی کوئی تفریق نہیں ہے، نہ ہی یہ آپشن موجود ہے کہ مذاکرات ہوں گے یا کوئی گروپ جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اس قسم کی کوئی سوچ نہیں پائی جاتی ہے ابھی تو نظر نہیں آتی۔ اب دیکھیں اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقے سے ملک میں ٹیررزم ہو رہا ہے۔ ایک طرف فتنہ تو ہندوستان ہے، تو یہ سب مل کے ہی کر رہے ہیں نا۔ جیسے ہی یہاں پہ اٹیک ہوتا ہے اور صورتحال نظر آتی ہے، افغانستان بھارت میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اگر یہ ریاست کی پالیسی میں کوئی تفریق نہیں ہے، وہ واضح ہو گئی ہے، تو سیاسی جماعتوں میں ابہام کیوں ہے ابھی بھی؟ دیکھیے کے پی میں بڑا ابہام ہے، کے پی میں بڑا ابہام ہے، اور میں نے کہا کہ ریاست کی جو پالیسی ہے اس کا کام یہ ہے کہ جس حکومت کی، جس پارٹی کی حکومت ہے، اس کا کام ہے کہ وہاں پر جو ہے کمیونٹی کو انوالو کرے، کمیونٹی کے جو نوٹیبلز ہیں ان کو ساتھ لے، ٹیچرز کو ساتھ لے، یونیورسٹی کے لوگ پروفیسرز کو ساتھ لے، ہر ایک کو ساتھ لے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ماحول بنائے، وہ اپنے علاقوں میں بات کریں، یہی طریقہ ہوگا۔ میں نے کہا یہ ایک مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے۔ فوج کا کام ہے سرحد پہ اور ان سے مقابلہ کرنا، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خوف زدہ ہوئے بغیر اپنے لوگوں کو پیغام پہنچائیں۔ آپ کی پارٹی اور مولانا کے درمیان حالیہ دنوں میں کافی روابط ہوئے، بلاول بھٹو مولانا کی ملاقاتیں بھی ہوئی، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے جو نیا بیان کے بعد جو پیدا ہوئی ہے ملک میں ایک جان کی، اس میں یہ فاصلے کم ہوں گے یا دوبارہ سے جو ہے وہ فاصلے بڑھ جائیں گے اس صورتحال؟ دیکھیے یہ تو بہت بڑی بات ہے جس کو میرے لیول پہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مولانا کی پارٹی سے کافی لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بتایا گیا ہے، 20 منٹ کے اندر سنایا جائے۔ لیکن دو باتوں پہ میں ضرور تبصرہ کر سکتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ جس نے بھی ان سے کہا ہے کہ آپ لشکر بنائیں، وہ غلط ہے۔ کل ہم کیا پیپلز پارٹی کا لشکر بنا کے ہر ایک کے ہاتھ میں بندوق دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور شہداء کے حوالے سے ان کا بیان ہے؟ شہداء کے حوالے سے بیان میں نے سنا نہیں، لیکن شہداء پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، آج ان کی وجہ سے تو میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اتنے سکون سے بات کر رہے ہیں۔ میں تو ان کی ماؤں کو سلام کرتی ہوں، ان کے کیسے ان کے ہاں جب لاش جاتی ہے، ان کے والدین کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح سے پرچم کو گلے لگاتے ہیں، کس طرح سے ان کی چیزیں لے کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ابھی پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کہ ایک فوجی شہید ہوا تھا، جب اس کے والد صاحب کو جو ہے دی گئی اس کی یونیفارم وغیرہ اسلام آباد کے ہی بلاسٹ میں، تو کس طرح سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ میں ایک ماں ہوں، میرے بھی بچے اس دنیا میں نہیں ہیں، اور آج اتنا عرصہ ہو گیا، مجھے کل ہی کی بات لگتی ہے۔ تو شہیدوں کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ بیان کو وضاحت سے میں خود بھی دیکھوں گی، اور ظاہر ہے مولانا کی پارٹی بھی وضاحت کر رہی ہے کیا ہے، لیکن جو غلط بات ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ اس لیے بھی یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اتحاد میں ہیں، کشمیر میں مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو کیا اس سے متاثر نہیں ہوگا آپ کا جو؟ اچھا دیکھیے، ہم مل کے نہیں لڑ رہے، ہم مل کے نہیں الیکشن لڑتے۔ الیکشن کے بعد ہم جو ہے وہ حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہے آپ کی ان کے ساتھ؟ ہوئی ہوگی کہ جس جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی اتنی اکثریت نہیں ہے اور ان کی پارٹی میں ہے، تو یہ ایک نارمل بات ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ سوائے پیپلز پارٹی کے، اور ابھی بھی ایک پارٹی اتنے کلیئر نہیں ہے، سب جو تھے وہ طالبان کو بہت اچھا مانتے تھے۔ کوئی اسامہ بن لادن سے ملتا تھا، کسی نے جو ہے وہ، بلکہ کسی نے کیا، نون لیگ کے اندر بھی اور پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ان کے بہت سارے کونسلر اور ناظم وغیرہ تھے، اور ملا کرتے تھے جا کے بڑے بڑے عہدیدار کسی جگہ پہ۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وقت کے ساتھ سب کو عقل آتی ہے۔ میں کوشش کروں گی آج رات، کیونکہ میں سفر میں تھی، میں نے نہیں سنا،
کہ میں کل اور آج بھی دونوں دن میں بڑی مصروف رہی کہ میں اس کو بہت اچھی طرح سنوں، لیکن ظاہر ہے کہ جو بات غلط ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ سیدہ شعلہ رضا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا، ہم سے بات کرنے کا۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سیدہ شعلہ رضا ہم سے گفتگو کر رہی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں شہداء کے جو معاملہ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھایا جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ریاست کی پالیسی ہے وہ بہت واضح ہو چکی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی اب اپنے اندر جو ابہام اور جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ اس کو لے کے آپ نے آج کا ڈیبیٹ دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا۔ مجھے علی فرقان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔